अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, बात कुछ यूँ है कि आजकल मुल्क के जो हालात हैं वो कुछ ठीक नहज पे नहीं जा रहे। आए दिन बहुत अजीब व गरीब किस्म की वारदातें हो रही हैं और इस पर मीडिया में बहुत सारी टॉक भी चली हुई है। मैं ऑब्वियसली आपको पता लग गया होगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, बनाकर अपलोड कर दूँ। मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो कि आजकल ख़बरों में इन है और यानी आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं, और ये भी है कि ये एक बहुत ही घिनौना और बहुत ही यूँ समझें कि पाकिस्तान के लिए शर्मनाक तरीन वाक़यात में से एक है। पहले भी हुए हैं ऐसे केस, ये कोई पहला केस नहीं है, लेकिन इस केस को जो है वो हाइप देने वाले ख़ुद पंजाब पुलिस के लोग थे। अब वो जो खातून थी जिसे लाहौर के करीब कहीं गुजरपुरा के नज़दीक कहीं मोटरवे पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया, तो अब उसमें यह है कि वहाँ पे जो मुलज़िम जो थे वो जो पकड़े गए उनमें से एक का नाम काशिफ है, एक का नाम शफ़क़त है, और उस मुलज़िम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। और ये कह रहे हैं इदारे पंजाब पुलिस ये कह रही है कि उनका DNA मैच हो गया है और 24 घंटों से पहले हुआ है। अगर ऐसा वाकई हुआ है तो ये एक मौजज़ा है, क्योंकि DNA का प्रोसेस कम से कम 2 से ढाई दिन तो लेता ही है, या ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिपोर्ट अगर आए भी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आए भी पाकिस्तानी कल्चर में, तो वो कम से कम जो है वो उसको लगते हैं कुछ कितने दिन लगेंगे, हफ़्ता लगेगा या महीनों तक भी बाज़ औक़ात नहीं आती, कम से कम 3 से 4 दिन तो ये प्रोसेस लेता ही है। अगर 24 घंटों में आ गई है तो मैं इसको एक और तनाज़ुर में देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या शफ़क़त जो है वो वाकई असल मुजरिम है इस केस का, कि जिस तरह से बयान किया जा रहा है कि रात को 2:30 बजे वो लोग ये कार रुकी मोटरवे पर और वहाँ से वो पहले कुछ 15 से 20 मिनट जो है वो इंतज़ार करते रहे मुजरिम, और फिर उन्होंने आके शीशा तोड़ा, और शीशा तोड़ने के दौरान जो आबिद अली जिस मुजरिम का नाम लिया जा रहा है उसका हाथ ज़ख्मी हो गया। तो क्या ऐसा वाकई हुआ है? यानी उन्होंने वारदात और चोरी करने के बाद क्या ज़्यादती भी की है? तो ज़्यादती अगर जिन्होंने बहरहाल ज़्यादती का तो है कि हुई है, लेकिन क्या ये जो मुजरिम पकड़े गए हैं क्या वाकई मतलब यही मुजरिम थे, या वक़ारुल हसन जो है वो उसने ख़ुद जाकर गिरफ़्तारी दी और कहा कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, लेकिन उसने 2 और मुजरिमों के नाम बताए। आबिद अली पहले था, वो तो पुलिस के पास था, तो क्या आबिद अली का रिकॉर्ड जो है वो पुलिस के पास अगर था तो उसके जो शनाख्ती कार्ड इन्होंने दिखाया है ट्वीट्स में, तो क्या वो शनाख्ती कार्ड असली था, या यानी उसमें 1-2 चीज़ें गायब थीं, यानी अंगूठे का निशान फिंगरप्रिंट वो गायब था, और जो उसकी तारीख़ इजरा है शनाख्ती कार्ड की आबिद अली के और शफ़क़त के दोनों के, तो वो गायब थी। पता जो था वो आर्जी पता लिखा हुआ था, तो उस पते पर भी पुलिस वाले पहुँचे लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। और अब यह है कि पुलिस मज़ीद कितनी देर लेगी। तो मैं इस वाक़े पर बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, यानी इस वाक़े में जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं
میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انہیں شاید پلانٹ کیا گیا ہے۔ وقار الحسن کی جو پیشگی یعنی کہ وہاں پر تھانے میں آمد اور وہاں پر اپنے آپ کو سرنڈر کر لینا اور پھر یہ بتانا کہ باقی مجرم یہاں ہوتے ہیں، اور پھر پولیس کا ان کو پکڑ لینا، یہ ایک مجھے سوچی سمجھی کوئی سازش لگ رہی ہے، یا ایک سوچا سمجھا ایک پلان لگ رہا ہے جو شاید مجرموں کی طرف سے ہوا ہو۔ اس کو میں انالائز کر رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹلی اس نیوز کا کچھ نہیں پتہ، یعنی جو نیوز میں سن رہا ہوں میں بس اسی کو انالائز کر رہا ہوں، اور انالائز کرنا میرا حق ہے، اور یہ حق اور اس جو انالیسز میں کروں گا اس سے اختلاف کرنا وہ آپ کا حق ہے۔ تو بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں، بٹ مجھے یوں لگ رہا ہے، میں ایک ایز اے لے مین یا ایز اے کامن پرسن آف پاکستان جو اس واقعے پر سوچتا یا سمجھتا ہے کچھ باتیں، تو وہی میں کر رہا ہوں کہ ایک تو ڈی این اے اتنی جلدی نہیں آ سکتا کسی کا بھی جتنا ملزم شفقت کا آیا ہے، اور ایک ہی دن میں اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، اور وہ تو یہ اعتراف جرم شاید کسی کے کہنے پر کروایا گیا ہے، اور میری حکومت پاکستان سے، حکومت کے پنجاب پولیس سے، حکومت کے اداروں سے، وزیر اعظم صاحب سے سب سے یہی ایک گزارش ہے کہ اس میں جو اصل مجرم ہے، جس کے کہنے پر یہ سب وارداتیں کی گئی ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ وہ مجرم کون ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان مجرموں کو تلاش کیا جائے، ذرا سراغ لگایا جائے کہ یہ شفقت اور یہ عابد علی اور ان لوگوں کے پیچھے یہ وارداتیں کر کے کہیں تو مال دیتے ہوں گے نا، واردات کرتے ہیں چوری کی اور چوری کا مال خود کھا جاتے ہیں، خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ بہت کوئی منظم گینگ ہوگا، اس پورے گینگ کا پتہ لگائیں اور اس گینگ کو چلانے والوں کے خلاف ایکشن لیں۔ آپ نے اگر اس کو کیا نام ہے عابد علی اس کو پکڑ بھی لیا، شفقت کو پکڑ بھی لیا، ان کو سزائیں بھی دے دیں، تو یہ کچھ عرصہ جیل میں رہیں گے، پھر چھوٹ جائیں گے۔ اگر یہ مکھی جو ہے یہ بار بار تنگ کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہینہ فی الحال سپٹمبر کا ہے، اور 15 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ سردی شروع ہوتی ہے پاکستان میں، تو اس لیے مکھیاں جو ہیں وہ فی الحال باہر ہیں، تو یہ بار بار تنگ کر رہی ہے۔ لیکن چلیں، جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ ملزم عابد علی کو گرفتار کر لیں، ملزم شفقت کو گرفتار کر لیں، اٹس ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، ان کو سزائیں دے دیں، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے۔ لیکن کیا یہ کیس یہیں پہ ڈراپ سین ہو جائے گا؟ یعنی جو یہ گینگ جو لوگ چلا رہے ہیں، ملزم عابد اور ملزم شفقت کا، کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جائے گی؟ میری تو استدعا ہے حکومت سے بھی، اداروں سے بھی، اعلیٰ عدلیہ سے بھی، اور سارے پاکستان کے جتنے بھی حساس ادارے ہیں سب سے، کہ پلیز یہاں اس کیس کو یہیں پہ ختم نہ کریں، اس کو آگے بھی لے جائیں، اور ان لوگوں کی گردنوں پہ ہاتھ ڈالیں، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں جو یہ گینگ چلا رہے تھے، جن کی ایما پر، جن کے اشاروں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہر چھوٹے مگرمچھ کے پیچھے یا ہر چھوٹی مچھلی کے پیچھے ایک بڑا مگرمچھ ہوتا ہے، تو یہ جو عابد علی اور یہ شفقت وغیرہ ہیں، یہ چھوٹی مچھلیاں، یہ کھائی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور ان کو رکھا بھی اسی مقصد کے لیے جاتا ہے کہ اگر کبھی پولیس کسی کو پکڑ کے لے جائے تو یہ چھوٹی مچھلیوں کو ہی لے جائے، بڑی مچھلیاں یا بڑے جو مگرمچھ ہیں ان تک پولیس کا ہاتھ نہ پہنچے، ایز اے بیٹ یوز کیا جاتا ہے ان چھوٹے مجرموں کو۔ تو یہی ہوتا ہے، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، چھوٹے مجرموں کو آگے کر دیا جاتا ہے اور بڑے مجرم جو ہے وہ کسی اور کی پشت پناہی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے مجرم پکڑیں، ذرا پنجاب پولیس کو تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے، اور
ویسے پنجاب پولیس کی جاب جو ہے وہ کافی تھینکلیس ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ بہت سخت ترین ڈیوٹی بھی دیتے ہیں، اور اس میں پنجاب پولیس میں دنیا کے سب سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور دنیا کے سب سے برے لوگ بھی موجود ہیں. لیکن یہ مسئلہ پاکستان کی بہنوں بیٹیوں کا ہے، یہ مسئلہ پاکستان کی ماؤں کا ہے. یہ جو پنجاب پولیس میں برے لوگ ہیں نا، اگر ان کی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو گیا جو ابھی ہوا ہے، تو میں تب دیکھوں گا کہ یہ لوگ اپنا انصاف لینے کے لیے کس کس کے دروازے پہ جاتے ہیں، یا ان میں سے جو اچھے سنائپر ہیں، یا ان میں سے جو اچھے کیا کہنا چاہیے، وہ جو پولیس مقابلہ کرنے والے ہیں، تو پولیس مقابلے میں مار دیتے ہیں یہ لوگ. تو ان میں سے جو وہ لوگ ہیں جن کے نشانے صحیح ہیں، تو پھر میں دیکھوں گا کہ یہ ملزم کو پکڑ کے اس پہ کیس چلاتے ہیں، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی مجرم کو آن دا اسپاٹ گولی مار دیتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان لوگوں کی فیملیوں کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا تو یہ مجرم کو ڈائریکٹلی آن دا اسپاٹ گولی مار دیں گے. سو میری پنجاب پولیس سے گزارش ہے کہ ان ملزموں کے ساتھ تو کسی قسم کی نرمی تو برتی نہ جائے، کوشش بھی نہ کی جائے، اور انہیں کوشش کیا جائے نشان عبرت یوں بنایا جائے کہ انہیں سنسار کروایا جائے. دیکھیں، اب سنسار کرنے میں بھی حدود آرڈیننس کا کیس ہے، اور وہاں پہ بھی 4 گواہ چاہیے، تو سنسار بھی کوئی مطلب سزا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ تو کیا جائے. کیسٹریشن کا ایک آپشن ہے. اب کیسٹریشن کے آپشن میں ایشو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کیسٹریٹ کر دیے گئے تو اگر اس کے بعد ان لوگوں کو دوبارہ چھوڑا گیا تو یہ اپنی کیسٹریشن کا بدلہ اس طرح سے نکالیں گے کہ یہ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں زیادتی کرنے کے دوران. صرف ہیومن میل آرگن کا انٹر کورس ہونا ہی ضروری نہیں ہے فیمیل آرگن سے. فیمیل آرگن کے ساتھ یہ کچھ اپنا غصہ اور غم اور دکھ نکالنے کے لیے نیکسٹ ٹائم یہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. انسینسٹیو ہو جائیں گے یہ لوگ بیسکلی. سو ایسے لوگوں کو اگر عبرت کا نشان بنانا ہے تو ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کے دماغ خراب ہو جائے، بلکہ ان کے دماغ کام کرنا بند کر دیں. کچھ ایسے کیمیکلز یوز کیے جائیں جس کے بعد یہ کوما میں چلے جائیں، ایک طویل عرصے تک کوما میں رہیں، اور جیسے یہ کوما سے باہر آنے لگیں کم سے کم 25 سال کے لیے ان لوگوں کو کوما میں رکھا جائے. میرا تو یہ انالیسس ہے. اور ساتھ ساتھ ان بڑے گروہوں کو پکڑا جائے، ان بڑوں کو پکڑا جائے، ان بڑے مگرمچھوں کو پکڑا جائے، اور ان کو بھی ایسی ہی سزائیں دی جائیں جیسی کہ ان لوگوں کو دی جائے. لائک کیسٹریشن اچھی نہیں ہے، سنسار ہو نہیں سکتا، موت کی سزا آپ دے نہیں سکتے، تو کچھ ایسا کریں کہ کچھ ایسے کیمیکلز یوز کریں جن سے ان کے دماغ کام کرنا بند کر دیں اور یہ سلیپ میں چلے جائیں، کوما میں چلے جائیں. کم سے کم 25 سال یہ کوما میں رہیں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو ان کے سزا تو ملے 7-8 سال کی، اور پھر اس کے بعد ان کو کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیج دیا جائے، اسلامک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں. اب اسلامک ریہیبلیٹیشن سینٹر کا جو ہے وہ کانسیپٹ وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ یہاں سے آیا ہے کہ
ان لوگوں کو موقع دیا جائے کہ یہ لوگ اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکیں اور اسلام کے لیے کوئی بعد میں کوئی اچھا کام کر سکیں. تو ان کو سزا ملے، اور سزا ملنے کے بعد اگر یہ کسی اسلامک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جاتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ لوگ اسلام کی خدمت ضرور کریں گے، اور وہاں پر کڑی نگرانی کی جائے ان کی، اور وہاں پر ان کو سخت سیکیورٹی میں رکھا جائے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ لوگ مزید اس عمل کو نہیں دہرائیں گے اور راہ راست پر آ چکے ہیں، تو تب ان کو وہاں سے سوسائٹی میں بھیجا جائے، اور سوسائٹی میں بھی کسی ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں پر ساری سوسائٹی کی نظروں میں یہ لوگ رہیں. سو بائی فار ناؤ اینڈ اللہ حافظ. I am a Duago, you should be a Duago, be a Duago, and bye bye.